डोनाल्ड लू, उन्होंने जुलाई में अमेरिकी कांग्रेस में ये कहा था कि पाकिस्तान को 10 करोड़ डॉलर की इमदाद दी जाए। चीन या रूस या शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है या ब्रिक्स है, चीन शुरू कर रहा है। बढ़ते हुए ताल्लुकात मजीद और गहरे और मजबूत हो रहे हैं। चीन के प्रोजेक्ट्स ने गुजरना है, जहां से उन सड़कों ने, उन रेलवे लाइंस ने, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर, उनके गहरे ताल्लुकात अब बताए जाते हैं। टीटीपी से चीन की तशवीश है। डोनाल्ड ट्रंप जो है चीन की बरामदात है अमेरिका में, उनके ऊपर वो टैरिफ्स लगा रहा है, चीन पर पाबंदियां लगा रहा है। जापान, जनूबी कोरिया, फिलीपीन, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, तालिबान तो चीन के साथ खुद काम कर रहे हैं, लेकिन वही तालिबान पाकिस्तान में मसाइल पैदा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बेलाग तबसरे और मैं हूं शिराज पराचा। एक मारूफ अमरीकी सफारतकार जो इस वक्त असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए साउथ एंड सेंट्रल एशिया हैं वाशिंगटन में, डोनाल्ड लू, उन्होंने जुलाई में अमेरिकी कांग्रेस में ये कहा था कि पाकिस्तान को 10 करोड़ डॉलर की इमदाद दी जाए, खुसूसी इमदाद दी जाए, और इस इमदाद का मकसद पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करना था। जो स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अब इस स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि वो इस रकम को मीडिया में प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करे, एनजीओज को ये पैसे दिए जाएं, मुख्तलिफ ग्रुप्स को ये पैसे दिए जाएं, और पाकिस्तान में अमेरिका के हक में जो है रायामा को हमवार किया जाए। और इसके साथ साथ जो चीन या रूस या शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है या ब्रिक्स है, उसके हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए। और साथ ही में जो पाकिस्तान में CPEC 2 का मंसूबा चीन शुरू कर रहा है, उसकी राह में रुकावटें डाली जाएं। इसके साथ साथ ये भी मुमकिन है कि स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी के नाम पर ये जो रकम 10 करोड़ डॉलर, $101 मिलियन है, ये इस मांगी गई है ताकि उन ग्रुपों को, उन ग्रोहों को सपोर्ट करे कि जो पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा करे, ऐसा माहौल पैदा करे कि जिसमें जो चीन और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात तो पहले से थे, लेकिन अब वो जो मजीद और गहरे और मजबूत हो रहे हैं, उन ताल्लुकात को सबोताश किया जाए। जाहिर है अमेरिका ये कहेगा तो नहीं कि हमारा ये मकसद है, लेकिन हम इस वक्त पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, जो हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं, जो हम पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में देख रहे हैं, उन तमाम इलाकों में सिक्योरिटी की सूरत हाल मखदूश है, जहां से चीन के प्रोजेक्ट्स ने गुजरना है, जहां से उन सड़कों ने, उन रेलवे लाइंस ने, उन इंडस्ट्रियल जोन्स ने का कायम होना है। वो तमाम इलाके जो CPEC में आते हैं, पहले CPEC के पार्ट 1 और अब पार्ट 2 में आते हैं, वहां पर हमें जो है अदम इस्तेहकाम मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, PTI के वजीर आला अली अमीन गंडापुर, उनके गहरे ताल्लुकात अब बताए जाते हैं। TTP से वो बड़े उनका इंटरेक्शन बताया जाता है, जो वहां पर उनके तर्जुमान हैं, वो भी TTP के साथ उनका ताल्लुक है। मैं पहले भी कह चुका हूं बैरिस्टर सैफ का। इमरान खान खुद तालिबान की से हमदर्दी रखते हैं, मिलिटेंट्स के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो सिर्फ मिलिटेंट हैं, जो TTP के मिलिटेंट हैं या दूसरे मिलिटेंट हैं, इन्होंने वहां पर अदम इस्तेहकाम पैदा कर रखा है। और खैबर पख्तूनख्वा में जो वहां की हुकूमत है वो इनइफेक्टिव है। वो दहशतगर्दी को, मिलिटेंसी को, सिक्योरिटी को जो है कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि यूं लगता है कि शायद वो जानबूझकर इस सूरत हाल को ऐसा बरकरार रखना चाहते हैं। जब वजीर आला बार बार जो है जत्थे लेकर मुल्क के दूसरे हिस्सों, मुल्क के कैपिटल पर हमलावर होंगे, मुजाहरे करेंगे, अभी वो फिर 9 नवंबर को मोटरवे को बंद कर रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से जो चीन की तशवीश है वो बिल्कुल जाहिर होती है। इसी तरह बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ये दूसरे जो बलूच जो है ग्रुप्स हैं, उनको बैरूनी सपोर्ट हासिल है। अमेरिका उनकी सरपरस्ती करता है, मगरबी ममालिक उनकी सरपरस्ती करते हैं। इसी तरह पिछले व्लॉग में मैं कह चुका हूं कि जो पश्तून नेशनलिस्ट हैं, जो
افغان شہری بھی ہو سکتے ہیں, جو ٹرائبل ایریا سے بھی ہوتے ہیں, لیکن جو باہر رہتے ہیں ان کو بھی سپورٹ مل رہی ہے. تو میں جو پوائنٹ یہاں پر آج کہنا چاہتا ہوں, جو میرا یہ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو انگیج کر رہا ہے, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جو پاکستان اور چین کے تعلقات میں جو مشکلات نظر آ رہی ہیں ان کو مزید بڑھایا جائے. جو چین کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو تشویش ہے, اور اس تشویش کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں چند دن پہلے چینی سفیر نے اسلام آباد کی ایک تقریب میں اس بارے میں کھل کر بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی نیگوشیشن نہیں کریں گے, کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اپنے نیشنلز کی سیکیورٹی پر, اور پاکستان کو اس سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہوگا. لیکن پاکستان اس سیکیورٹی کو اس لیے یقینی نہیں بنا سکتا کیونکہ پاکستان کے جو ٹرائبل ایریا ہے سابقہ خیبر پختونخوا کے بہت سارے حصے جو ہیں وہاں پر امن و امان جو ہے وہ اس پر حکومت کی گرفت کم ہو چکی ہے. یہی حال بلوچستان میں ہے, اور یہ بڑی فیوریبل سچویشن ہے امریکہ کے لیے. امریکہ اس پر اگر اس میں مزید کام کرنا چاہتا ہے, یہی وجہ ہے جو بائیڈن کی انتظامیہ ہے انہوں نے $10 کروڑ کی بات کی جولائی میں, اور اگر کمیلا ہیرس آ جاتی ہیں تو وہ اس اسٹریٹجی کو مزید آگے بڑھائے گی. لیکن اگر ٹرمپ آ جاتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتا ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ تو چین کا سخت مخالف ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے ساتھ تجارتی لڑائی شروع کی. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے چین کی جو برآمدات ہیں وہاں پر امریکہ میں ان کے اوپر وہ ٹیرفز لگا رہا ہے, چین پر پابندیاں لگا رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ پھر پاکستان کے سامنے لکیر کھینچے گا کہ اب آپ کو یا ہمارے ساتھ ہونا ہے یا آپ کو چین کے ساتھ ہونا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کی مشکلات بڑھیں گی, اور اگر کمیلا ہیرس آئی تو تب بھی پاکستان پر دباؤ بڑھے گا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب امریکہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, اور چین اور امریکہ کے درمیان جو بڑھتی ہوئی آپس میں کشیدگی ہے, ٹینشن ہے, جیو پولیٹیکل اس میں رائیولری ہے, اس میں پاکستان ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے ایک دوراہے پر پاکستان آنے والا ہے کہ یا اس کو چین کا ساتھ دینا ہوگا یا اس کو امریکہ کا ساتھ دینا ہوگا. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر دونوں نے امریکہ اور چین میں جا کر دورے کر کے انہیں بتایا ہے کہ ہم ایک بیلنسڈ جو ہے سیاسی وہ سفارتی پوزیشن لینا چاہتے ہیں, ہماری خارجہ پالیسی بیلنس ہوگی, ہم کسی بلاک میں شامل نہیں ہونا چاہتے. لیکن امریکہ کو اس کی زیادہ پرواہ نہیں. دوسری طرف پاکستان کا چین کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہت گہرا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ صدر شی جو چین کے صدر ہیں ان کا جو ایک ویژن انہوں نے پیش کیا 2013 میں, اس میں انہوں نے BRI بیلٹ اینڈ روڈ کا جو انیشیٹو لیا, جس کے تحت پوری دنیا میں اور خصوصاً جو یورپ یوریشیا کا جو حصہ ہے, جو افریقہ ہے, اس کے ساتھ سڑکوں کے ذریعے, ریلوے کنیکٹیوٹی کے ذریعے, ریلوے نیٹس ورک کے ذریعے, بحری راستوں سے جو ہے تجارتی شاہراہیں قائم ہو رہی ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے وہ تجارت اور کاروبار کے تعلق قائم کریں دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ. اور یہ اس قدر بڑا پروجیکٹ ہے BRI کہ جس سے مغرب امریکہ خاصا خوف زدہ ہے, اور انہوں نے ایک متبادل پروجیکٹ پیش کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ BRI کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یہ جو امریکہ کا BRI کا پروجیکٹ ہے, اس کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ CPEC ہے. CPEC چین کے لیے انتہائی اہم ہے, کیونکہ امریکہ نے چین کے گرد گھیرا ڈال رکھا ہے. بحر الکاہل کے علاقے میں, جنوب مشرقی ایشیا میں سمندری جو راستے ہیں ان میں امریکہ کے فوجی کھڑے ہیں. امریکہ نے وہاں پہ مختلف چینز ایسے زنجیر قائم کیا رکھی ہے جس میں انہوں نے اپنی فوجیں اپنے بحری اڈے قائم کیے ہیں, اور وہ چین کا راستہ روک رہے ہیں. اسی طرح امریکہ جاپان, جنوبی کوریا, فلپین, سنگاپور, ویتنام, کمبوڈیا, ان ملکوں کے ساتھ مل کر چین کا راستہ روک رہا ہے. برما پر بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ چین کو راستہ نہ دے. تو چین کے لیے یہ بہت اہم ہے CPEC کہ جب بحر الکاہل کے علاقے میں امریکہ اس کا راستہ روک رہا ہے, ساؤتھ چائنا سی کے علاقے میں اس کا راستہ روک رہا ہے, جو بحر ہند میں اس میں بنگلہ دیش اور برما کے علاقے میں اس کا راستہ روک رہا ہے, تو یہ جو پاکستان کا بحیرہ عرب میں گوادر کی پورٹ ہے, اس کے ذریعے چین جو ہے مشرق وسطی کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ جو ہے اپنا شارٹ راستے سے جو کنیکٹیویٹی ہے تجارت کے لیے, کاروبار کے لیے, اس کو روکنے کے لیے امریکہ کی اور اس کے جو حمایتی ہیں ان کی بھرپور کوشش ہے. اور CPEC کو ناکام بنانے میں جو سب سے ایفیکٹو ٹول ہے وہ انسٹیبلٹی ہے, وہ دہشت گردی ہے, وہ ملیٹنسی ہے. ظاہر ہے جب امن نہیں ہوگا, جب تجارتی قافلوں پر حملے ہوں گے, جب سڑکیں اور
اور پل اور بندرگاہیں اور ریلوے ٹریک بنانے والے جو مزدور ہوں گے ان پر حملہ کیا جائے گا، انجینئر ہیں ان پر حملہ کیا جائے گا، اور سی پیک کی رفتار کو سلو کیا جائے گا، تو اس سے جو چین کا جو خواب ہے، چین کا جو ویژن ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ چین کی حکومت، چین کے صدر شی، جن کا یہ ویژن ہے، جن کا یہ پلان ہے، اس میں رکاوٹیں پاکستان میں پڑ رہی ہیں، کیونکہ سی پیک کو وہ پہلے مکمل کرنا چاہتے تھے۔ سی پیک مکمل نہیں ہو سکا، ادھورا رہ گیا، کیونکہ عمران خان نے آ کر اس کو بند کر دیا، اور اس کے بارے میں جو خفیہ معلومات تھی وہ ساری انہوں نے IMF کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب جب شہباز شریف دوبارہ حکومت میں آئے تو چینی حکومت نے کہا کہ ہم دوبارہ یہ جو سی پیک ہے اس کا فیز 2 شروع کرنا چاہتے ہیں۔ فیز 2 جو ہے وہ شروع اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے چین کو سخت تشویش ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ دیگرگوں ہے، ہمیں معلوم ہے، اس وجہ سے پاکستان چین کے قرضے واپس نہیں کر رہا۔ پاکستان نے چین سے یہ ریکویسٹ کی کہ جو سال کے $12 ارب کا قرضہ پاکستان نے چین، سعودی عرب اور UAE کو دینا واپس کرنا تھا، اس کو ری شیڈیول کیا جائے، اور اس میں پاکستان کو 3 سے 5 سال کا ٹائم دیا جائے تاکہ وہ ان قرضوں کو جو ہے واپس کر سکے۔ امیڈیٹلی پاکستان نے کہا ہم یہ قرضے واپس نہیں کر سکتے $12 ارب کے۔ چین نے ایکسپٹ کر لیا، لیکن چین کی حکومت کو پریشانی ہے کیونکہ ان کے پیسے، ان کا $60 ارب کا جو پروجیکٹ ہے پہلے سی پیک، وہ بھی چل نہیں رہا، اور پاکستان کو جو انہوں نے قرضے دے رکھے ہیں پاکستان وہ قرضے بھی واپس نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے چین سے یہ کہا ہے کہ جو چین کے پاکستان میں کوئلہ سے بجلی بنانے والے جو کارخانے لگے ہوئے ہیں ان کے ذمے جو $15 ارب پاکستان نے دینا ہے اس قرضے کو بھی ری شیڈیول کیا جائے، ان لائبلٹیز کو بھی ری سٹرکچر کیا جائے۔ یعنی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو $15 ارب کا پاکستان کے اوپر یہ پیسے انہوں نے چینی کمپنیوں کو دینے ہیں اس میں بھی پاکستان کو رعایتیں دی جائیں۔ پاکستان یہ بھی چین سے چاہتا ہے کہ یہ جو پاور پلانٹس ہیں یہ امپورٹڈ کوئلہ پہ چلتے ہیں، یعنی باہر سے درآمد شدہ کوئلے پر چلتے ہیں، اور وہ کوئلہ مہنگا ہوتا ہے۔ پاکستان چین سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے پاور پوائنٹس میں یہ کوئی اس میں تبدیلی کریں تاکہ لوکل جو کوئلہ ہے اس کو استعمال کیا جا سکے، اور درآمدی کوئلے پر جو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ کم ہو سکے۔ پاکستان کی دفاعی درآمدات کا 82% حصہ جو ہے وہ چین سے آتا ہے، یعنی ہم اپنا جو اسلحہ 82% جو ہمارا اسلحہ ہے وہ ہم چین سے لیتے ہیں۔ اور ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے، بین الاقوامی انٹرنیشنل ڈیٹ رپورٹ جس کو کہتے ہیں 2023 کی، اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا 72% جو غیر ملکی قرضہ ہے، بیرونی قرضہ ہے، وہ چین سے پاکستان نے لیا ہوا ہے۔ یعنی پاکستان کا جو کل غیر ملکی قرضہ ہے اس کا 72% پاکستان نے چین سے لیا ہوا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم دفاع کے شعبے میں 82% جو 82% جو ہماری درآمدات ہیں وہ چین سے ہوتی ہیں۔ ہمارے بیرونی قرضوں کا 72% جو ہے وہ چین کا قرضہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین نے ہمارے ملک میں سی پیک میں سرمایہ کاری کی، وہ سی پیک جو ہے وہ چل نہیں پا رہا۔ اس کی وجہ جو ہے کہ اس کو سیکیورٹی کے خطرات لاحق ہیں، اس کو سیکیورٹی کے خطرات ان لوگوں سے لاحق ہیں جو کہ ملیٹنٹس ہیں، ان میں مذہبی ملیٹنٹس بھی ہیں تحریک طالبان پاکستان کی شکل میں، اور اس میں بلوچ اور پشتون نیشنلسٹ قوتیں بھی ہیں جو کہ وہاں پر خصوصاً بلوچ لبریشن آرمی وہ بلوچستان میں صورتحال کو اسٹیبلائز نہیں ہونے دے رہی۔ اور یہ جو سی پیک کا جو راستہ ہے گوادر سے گلگت کے راستے، خنجراب کے راستے چین سے جڑنے کا، اس سارے راستے میں جو ہے رکاوٹیں ہیں۔ شمالی علاقہ جات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوہستان کے علاقے میں حملے ہو رہے ہیں چینیوں پر، شمالی علاقہ جات میں حملے ہو رہے ہیں، گوادر میں حملے ہو رہے ہیں، بلوچستان میں حملے ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں جو ہے حملے ہو رہے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے چین جو ہے وہ سخت پریشان ہے۔ پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے وزیر اعظم نے، پاکستان کی حکومت کے ہر شعبے نے چین کو وہ بار بار جا کے کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی کو بہتر بنائیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں ہو رہا۔ وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں، پاکستان کے اندر ایسی قوتیں موجود ہیں جو کہ اسٹیبلٹی کو نہیں آنے دینا چاہتی۔ اب یہاں تک بھی آپ دیکھ لیں کہ جو پاکستان کے ججز ہیں، جو پاکستان کی عدلیہ ہے، جو پاکستان کے وکلاء ہیں، وہ نادانستہ طور پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دانستہ وہ ایسا کریں، وہ بھی انسٹیبلٹی کو پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارے لائرز ہیں، یہ جو ہمارے ججز ہیں، ان کے بھی امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ ان کے کنیکشنز ہیں، وہاں کے پولیٹیکل گروپس کے ساتھ، وہاں کے تھنک
تھنک ٹینکس کے ساتھ، وہاں کے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین ہے، جمہوریت کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور جمہوریت میں عدلیہ جو ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہتے پاکستان کی عدلیہ مادر پدر آزاد ہے، وہ اپنے اوپر کوئی سپرویژن نہیں چاہتی. تو یہ جو آپ دیکھ لیں لائرز کی موومنٹ شروع ہونے کی بات کی جا رہی ہے، ادھر سے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ حقیقی آزادی کے نام پر جو ہے روز جلد سے جلوس کر رہی ہے. اپنے صوبے میں وہ امن و امان کو قائم نہیں کر رہے. اپنے صوبے میں شام کو لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے. امن و امان صوبائی حکومت کا ایریا ہے، اس میں پی ٹی آئی کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت صوبے کے طول و عرض میں جو ہے انسٹیبلٹی اور ایک ہلچل اور انریسٹ پیدا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے چین کو بہت زیادہ تشویش ہے. اب ہم ایک ایسے کراس روڈ پر ہیں کہ ایک طرف ہمارے پاس اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی، معاشی بحالی اور ملک کو آگے لے جانے کا راستہ ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس افراتفری، انارکی، بے چینی، جلسے جلوس، حملے ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جو پاکستان پر سخت تنقید کرتا ہے، وہ اب پاکستان کو $10 کروڑ اس لیے دے رہا ہے کہ یہاں پر جمہوریت کو اسٹرینتھن کیا جائے. تو جمہوریت کو کیا اسٹرینتھن کیا جائے گا؟ اس طرح کیا جائے گا کہ پاکستان کی فوج پر تنقید کی جائے، پاکستان کی حکومت پر تنقید کی جائے، پاکستان کی سسٹم پر تنقید کی جائے، پاکستان میں جلسے جلوس کیے جائیں، پاکستان میں پریس کی آزادی کے نام پر بات کی جائے، پاکستان میں جمہوری آزادیوں کے اس قسم کا وہ کیا جائے. تو یہ جو پاکستان میں ہلچل پیدا ہوگی، اس کے نتیجے میں چین اور پاکستان کا جو تعلقات ہیں، چین اور پاکستان کا جو آپس میں کوآپریشن ہے، پاکستان کی جو اکنامک اپ لفٹ ہے، اس میں رکاوٹ پڑے گی اور اس میں مسائل درپیش ہوں گے. میں یہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کمیلا ہیرس آ جاتی ہے، تب بھی امریکہ یہ کوشش کرے گا کہ پاکستان پر دباؤ ڈالے کہ وہ چین کے ساتھ جو پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ختم کرے، اگر ختم نہ کرے تو ان کو سلو کرے. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا تو وہ بہت ہی زیادہ وہ کرے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چین کے سخت خلاف ہے، اور چین کے خلاف وہ پابندیاں لگا رہا ہے، اور جو کوئی بھی چین کے خلاف ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو ساتھ دے گا. تو پاکستان کو ابھی جو IMF سے قرضہ ملا ہے، اس قرضے میں بھی امریکہ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے نا کہ یہ $7 ارب پاکستان کو ملے، اور کہا ہے کہ یہ پیسے آپ نے چین کے قرضوں واپسی کے لیے استعمال نہیں کرنے. اس میں کے جواب میں چین نے جو دوسرا جواب دیا ہے، اس کو بڑا ڈپلومیٹکلی بڑا اچھا جواب چین نے یہ دیا ہے. چین نے پاکستان سے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کا سی پیک کا پروجیکٹ ہے، اس میں آپ دوسرے ملکوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی آ کر اس میں انویسٹ کریں، خالی چین انویسٹ نہ کرے. آئیے یہ تجارتی شاہراہیں بناتے ہیں، آئیے یہ جو کوریڈور بناتے ہیں کاروبار کے لیے اور لوگوں کے ایکسچینج کے لیے اور معیشت کی مضبوطی کے لیے، اس میں آپ دوسرے دوست ملکوں سے بھی کہیں کہ آئیں وہ اس سی پیک کے پروجیکٹس میں، سی پیک 2 میں انویسٹ کریں. تو چین نے وہ جو امریکی وہ تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کی چین کوشش کر رہا ہے. لیکن پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج کا اس وقت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے چین کے بہت زیادہ ہم نے قرضے دینے ہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں چین کے ان پروجیکٹس کی ضرورت ہے. دیکھیے اب یہ جو ریلوے لائن ہے کراچی سے پشاور تک، اس کے پٹری ٹھیک ہو جائے اور ڈبل ٹریک ہو جائے اور اچھے انجن آ جائیں اور انفراسٹرکچر بن جائے، تو کراچی اور پشاور کے درمیان، کراچی اور اس کے درمیان راولپنڈی کے درمیان فاصلہ جو ٹریولنگ ٹائم ہے وہ کم ہو جائے گا. محفوظ تیز رفتار ٹرینیں چلنے لگیں گی، اور وہ ٹرینیں صرف مسافر ٹرینیں نہیں ہوں گی، اس میں مال بردار ٹرینیں بھی ہوں گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجارت کریں گے. طالبان تو چین کے ساتھ خود کام کر رہے ہیں، لیکن وہی طالبان پاکستان میں مسائل پیدا کر رہے ہیں، TTP کو کنٹرول نہیں کر رہے، اور TTP جو ہے پاکستان میں انسٹیبلٹی پیدا کر رہی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو چین پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے، ان پروجیکٹس میں تاخیر ہو رہی ہے، چاہے وہ TTP ہے، چاہے وہ PTI کی صوبائی حکومت ہے، چاہے وہ بلوچستان کے نیشنلسٹ ہیں، چاہے انڈائریکٹلی ہمارے ہاں وہ لوگ ہیں جو کہ ایک ہنگامہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تحریکیں چلانا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے. آج کے لیے اتنا ہی.